इंस्पेक्टर ग्यारू जल्लाद के अकब में चलते हुए थाने की नई नवेली सुर्ख और पीली इमारत में दाखिल हो गए। खासे वसी बरामदे में पहुंचकर इंस्पेक्टर ग्यारू जल्लाद ने पारोब लहजे में एक लेडी कांस्टेबल से मुखातिब होकर पूछा, इंस्पेक्टर इनायता लाशारी अपने कमरे में है? हाँ साईं, आएँ। इस लेडी कांस्टेबल ने खासी मुस्तैदी से मोतबाना अंदाज में कहा और फिर हम एक राहदारी में मुड़ गए। यहाँ दाईं जानिब कई कमरे थे। इंस्पेक्टर ग्यारू जल्लाद फाइल हाथ में थामे बड़े कर्रोफर के साथ पुख्ता फर्श पर अकड़कर चल रहा था। इसके बूटों की धमक मुझे अपने दिल पर लगती महसूस हो रही थी। न जाने मेरे साथ यहाँ क्या सलूक होने वाला था, न जाने मुझे यहाँ पर किन पुरतशद्दुद मराहिल से गुजरना था। इसके तसव्वुर से ही मुझे अपना दिल बार बार डूबता हुआ महसूस हो रहा था। राहदारी के सिरे पर पहुंचकर दाहिनी तरफ मुड़ने के बाद इंस्पेक्टर ग्यारू जल्लाद एक कमरे में दाखिल हो गया। मेरे दाएं बाएं हथकड़ी की जंजीरें संभाले दोनों पुलिस वाले भी मुझे लिए इस कमरे में दाखिल हुए। सामने मेज़ पर मेरी नज़र एक मोटी सी काली भुजंग औरत पर पड़ी जो एक फाइल पर झुकी हुई थी और इसकी मेज़ के करीब ही एक लेडी कांस्टेबल तनकर खड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर ग्यारू जल्लाद पर निगाह पड़ते ही इस काली भैंस ने फाइल बंद की और अपने स्यारू भत्ते मोटे मोटे होंठों पर मुस्कुराहट बखेरते हुए उठ खड़ी हुई। इसे खड़ा होता देखकर इसकी मेज़ के करीब खड़ी लेडी कांस्टेबल किसी रोबोट की तरह चंद कदम पीछे चली गई। भली करे आयो साईं, यार मोहम्मद। उसने बाकायदा अपना एक हाथ भी मुसाफे के लिए इंस्पेक्टर ग्यारू जल्लाद की तरफ बढ़ा दिया, जिसे इंस्पेक्टर ग्यारू जल्लाद ने बड़े मायनाखेज अंदाज में थाम लिया। और फिर लेडी इंस्पेक्टर ने ग्यारू जल्लाद को अपनी मेज़ के सामने धरी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। फिर उसने एक उचटती हुई निगाह मुझ पर डाली और दोबारा से इंस्पेक्टर ग्यारू जल्लाद के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, क्या यही वो छोकरी है जो? उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा। हाँ, यही वो छोकरी है। ये इसकी फाइल है। तुम पहले इसका सरसरी मुताला कर लो, इसके बाद ज़रूरी कार्रवाई निपटाकर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। इंस्पेक्टर ग्यारू जल्लाद ने फाइल इसकी तरफ खिसका दी। दोनों के दरमियान खासी बेतकल्लुफ़ी महसूस होती थी और वो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे नज़र आ रहे थे। मैंने लेडी इंस्पेक्टर की तरफ निगाहें जमा रखी थीं। वज़ाक़ता इसकी भी मलून इंस्पेक्टर ग्यारू जल्लाद से मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि वो अपने चेहरे की नहुसत की वजह से इसकी बहन ही मालूम हो रही थी। कुंदे हुए आटे की तरह इसका पेट आगे को गिर रहा था। सर पर बालों का भारी भरकम चूड़ा बना हुआ था। आंखें अलबत्ता इसकी छछूंदर के जैसी चुंदी चुंदी थीं और नाक पकोड़े की तरह उभरी हुई थी। पहली ही नज़र में वो खासी मर्दमार और खुर्रांट दिखाई देती थी। यही लेडी इंस्पेक्टर इनायता लाशारी थी, जिसका जिक्र इंस्पेक्टर ग्यारू जल्लाद कर चुका था। इंस्पेक्टर ग्यारू ने इसे मेरे केस की फाइल सरसरी तौर पर पढ़वाने के बाद मुख्तसर कार्रवाई निपटाने को कहा। इससे ज़ाहिर होता था कि वो मेरी गैर मौजूदगी में बाहम सर जोड़कर कोई लाहे अमल तैयार करना चाहते थे। इंस्पेक्टर इनायता ने वहाँ मौजूद एक लेडी कांस्टेबल को चाय और दीगर लवाजमात लाने का हुक्म दिया और फिर खुद मेरे केस की फाइल बगौर पढ़ने लगी। ज़रा देर बाद इन दोनों ने 2 कागज़ों पर दस्तखत करके इनका आपस में तबादला किया और फिर इसने बेल बजा दी। अगले ही लम्हे तो लेडी कांस्टेबल अंदर दाखिल हुई और सलूट मारकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर इनायता लाशारी ने दबंग लहजे में इनसे कहा, इस मुलजिमा को ले जाओ और वार्ड नंबर 4 में ले जाकर बंद कर दो। इसका हुक्म सुनते ही वो दोनों एकदम हरकत में आ गई और फिर इन दोनों पुलिस वालियों ने मेरी हथकड़ी पकड़ ली और कमरे से बाहर आ गईं। एक मुख्तसर रायदारी से गुजरने के बाद मुझे एक लॉकअप नुमा कैद खाने में बंद कर दिया। जिस कैद खाने में मुझे डाला गया था, इसके सामने बस 2-3 सलाखदार बैरिकें बनी हुई थीं, जिनमें भांत भांत की मेली कुचैली कैदी औरतें एक दूसरे के खिचड़ी बालों से जुएं निकाल रही थीं और बाज़ चुड़ैलों की तरह चीख चिल्ला भी रही थीं। चंद आपस में रोते हुए इंतहाई फहश गालियाँ भी दे रही थीं। जब ये शोर ज़्यादा बढ़ने लगा
تو ایک پہرے دار لیڈی کانسٹیبل اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا موٹا سا ڈنڈا زور سے سلاخوں پر مارتی تو ایک دم مچھلی مارکیٹ کا تمام شور سکوت میں بدل جاتا اور سب کو جیسے سانپ سونگھ جاتا، مگر پھر ذرا دیر گزرتے ہی پہلے ہلکی ہلکی سی بھنبھناہٹ ابھرتی اور اس کے بعد پھر وہی طوفان بدتمیزی۔ یہ سب عورتیں، میں نے سوچا، مجرم ہی ہوں گی، ان میں کچھ میری طرح بے گناہ بھی ہوں گی جنہوں نے واقعی کوئی جرم بھی کیا ہوگا تو وہ کم از کم کسی لالچ، پیسے یا دولت کے لیے نہیں کیا ہوگا، اپنی آبرو بچانے یا جان کی حفاظت کے لیے ہی ایسا کوئی قدم اٹھایا ہوگا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور بیرکوں کی طرف سے نظریں پھیر کر کونے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آئندہ کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگی۔ اسے میں اپنی خوش قسمتی ہی کہوں گی کہ اگر کوٹ میں بی بی جی اور چھوٹے سائیں میرے خیر خواہ تھے تو یہاں لاڑکانہ شہر میں انکل لال محمد لاڑک اور آنٹی روزینہ بھی میرے ہمدرد اور غمگسار کی صورت میں موجود تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ شہر کی جیل میں منتقلی کو بی بی جی نے کسی بھی ذریعے سے انکل لال محمد اور روزینہ آنٹی کو میرے حالات سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ میرے بہی خواہوں نے مجھے اس گرداب سے نکالنے کے لیے حرکت میں بھی آنے کا فیصلہ کر لیا ہو اور آ بھی چکے ہوں۔ یہ سب سوچ کر میرے پجمردہ دل و دماغ میں امید آمیز مسرت کی لہر اٹھنے لگی اور میں اب خاموشی سے اس وقت کا انتظار کرنے لگی۔ دوپہر کو کھانے کے نام پر سوکھی روٹی اور خشک پتوں کے بنے چرمرے پیالے میں پتلی سی دال دی گئی۔ روٹی تندوری تھی۔ میں نے زہر مار کری کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اب مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکھا جائے گا۔ عدالت سے ریمانڈ لینے کے بعد مجھے تفتیش کے نام پر پرتشدد مراحل سے گزارا جائے گا اور تشدد سے پہلے مجھ سے خفیہ کمٹمنٹ بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی جو یقیناً بٹیرے عارف خان کے مفادات میں ہوگی۔ لگ بھگ سپہر کے وقت میری ملاقات آ گئی۔ ان پراذیت لمحات سے نکلنے کی امید کے تصور سے میرا دل بے طرح انداز میں دھڑکنے لگا۔ پھر ایک لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ مجھے 2 افراد آتے ہوئے نظر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر چونک سی گئی۔ ان میں ایک خاتون تھیں جنہوں نے دیکھ کر میرے اندر سرشاری دوڑ گئی۔ وہ آنٹی روزینہ تھیں اور دوسری ایک انہی کی ہم عمر خاتون تھیں لیکن میرے لیے قطعی اجنبی۔ میں انہیں دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنے میں اس لیڈی کانسٹیبل نے سلاخ دار دروازے کا بغلی دروازہ کھولا۔ پھر آنٹی روزینہ اور وہ خاتون اندر آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل بھی تھی۔ آنٹی آپ؟ فرط مسرت سے میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی اور ان کے گلے لگ گئی۔ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے تھے۔ بس کر میری بچی، تجھے ابھی بڑے حوصلے سے کام لینا ہوگا، آنٹی روزینہ میری پشت پر ملائمت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ اس دوران میں باہر دروازے پر 2 لیڈی کانسٹیبل آ کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کی تیز نگاہیں ہم پر جمی ہوئی تھیں۔ آنٹی روزینہ نے آہستہ سے میرے کان میں سرگوشی کی۔ شینا کے متعلق کچھ نہ پوچھنا، وہ ٹھیک ہے، ہمیں بڑی مشکلوں کے بعد ملنے دیا گیا ہے۔ آنٹی روزینہ کی سرگوشی پر میں ذرا ٹھٹ گئی اور پھر دھیرے سے انہوں نے مجھے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا، کنجا، یہ مسز شوکت لغاری ایڈوکیٹ ہیں، انہیں میں نے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ ہم تمہاری ضمانت کروانا چاہتے ہیں، یہ تم سے کچھ سوالات کریں گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنے ساتھ کھڑی خاتون سے مختصراً کہا، پلیز مسز شوکت۔ ان کا اشارہ سمجھتے ہی وہ مجھ سے مخاطب ہوئیں، بیٹی کنجا، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں تم سے کچھ ضروری باتیں پوچھوں گی جن کا تمہیں مختصراً جواب دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کھول کر اس میں سے ایک ٹائپ شدہ کاغذ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ میں نے ان سے قلم لے کر خاموشی سے وکالت نامے پر اپنی نام کی صورت دستخط کیے۔ پھر انہوں نے مجھ سے قتل کی واردات سے متعلق ان کے محرکات کے بارے میں اہم باتیں پوچھیں اور ساتھ ہی ضروری نکتے جلدی جلدی فائل میں نوٹ کرنے لگیں۔ اس وقت ایک لیڈی کانسٹیبل نے باہر کھڑے کھڑے سلاخوں پر زور سے ڈنڈا مار کر ملاقات ختم ہونے کا اعلان کیا۔ اچھا کنجا بیٹی، ہم چلتے ہیں، مگر تم بالکل فکر مند مت ہونا،
ہم تمہارا کیس بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ اور ہاں، بی بی جی بھی 1-2 روز بعد بنفس نفیس میرے پاس آنے والی ہیں۔ آنٹی روزینہ نے جو خوشخبری سنائی اسے سن کر میرا سینوں خون بڑھ گیا۔ پھر وہ دونوں رخصت ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد مجھے اپنے وجود میں ایک انجانی سی قوت دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ پھر مجھے آنٹی روزینہ کی سرگوشی کا خیال آیا۔ انہوں نے مجھے شینا کی خیریت کے بارے میں تسلی آمیز اطلاع دی تھی۔ شینا کی خیریت کی اطلاع سن کر میرے دل کو قرار مل گیا تھا۔ اگلے دن مجھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر وہاں سے میرا کیس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں بھیج دیا گیا، جہاں انسپکٹر عنایت لاشاری کے علاوہ آنٹی روزینہ اور ان کی دوست ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری بھی پہلے سے موجود تھیں۔ میں نے انسپکٹر عنایت لاشاری کے ہمراہ ایک خاصا قداور چھریری جسامت کے وکیل کو بھی دیکھا تھا، جو مجھے صورتی سے بلا کا یار اور چرب زبان محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لمبوترے چہرے اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مکاری عیاں تھی۔ یہ چونکہ کیس کی شروعات تھی، اس لیے عدالت کے کمرے میں چیتا افراد کے علاوہ اسسٹنٹ پبلک پراسیکیوٹر اور چند ایک جونیئر اور وکیل بھی موجود تھے۔ جج صاحب ابھی عدالت میں تشریف نہیں لائے تھے۔ ذرا دیر بعد جب ریڈر اپنی سیٹ پر برائے چمان ہوا تو اس کی تھوڑی دیر بعد جج صاحب بھی تشریف لے آئے۔ یک بار کی عدالت کے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جج کے چہرے پر سیاہ فریم کی نفیس اینک تھی اور عمر 50 سے اوپر۔ جج نے اپنے سامنے رکھی کیس کے فائل کو بغور دیکھا، پھر جھکے ہوئے سر کے ساتھ اینک کے اوپر سے وکیل استغاثہ کی طرف گمبھیر نظروں سے دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ جج کا اشارہ سمجھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہتھکڑیوں سمیت کٹہرے میں کھڑی تھی۔ میرے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایک بھری پوری عدالت کا مجھے پہلی بار سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جناب عالی، وکیل استغاثہ نے کہنا شروع کیا، ملزمہ مسمات کونجا دوہرے قتل جیسے سنگین جرم کی مرتکب ہوئی ہے اور یہ کسی بھی طور پر ضمانت کی حقدار نہیں۔ مسٹر استغاثہ، بہتر ہوگا کہ آپ پہلے عدالت کو ملزمہ کے جرم کے بارے میں مختصراً آگاہ کریں۔ واقعاتی بحث اور مباحثے کا مرحلہ ابھی آگے ہے۔ جج نے باروب انداز میں وکیل استغاثہ کو ٹوکتے ہوئے کہا اور وہ خفیف سا نظر آنے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وکیل استغاثہ کو اس بات کا پہلے ہی سے ادراک ہو چکا تھا کہ وکیل صفائی سب سے پہلے میری ضمانت کروانے پر ہی زور دے گا، اور ممکن تھا کہ وہ میری درخواست ضمانت جمع بھی کرا چکا ہو۔ بہر طور وہ پھر یکدم ذرا محتاط انداز میں بولنا شروع ہوا، جناب عالی، ملزمہ کونجا نے اپنی ایک ساتھی شیہ نیلا عرف شینا کے ساتھ مل کر بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ایک شریف زمیندار وڈیرے عرب خان کے 2 معصوم اور بے گناہ آدمیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا، اور یہ واقعہ زمیندار کی حویلی سے چند قدم کے فاصلے پر ایک پرانے کنویں کے سامنے پیش آیا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے جج صاحب، وکیل استغاثہ کے جھوٹ پر میں نے فوراً کہا تو جج نے مجھے سرزنش کی، بی بی تم خاموش رہو۔ پھر جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا تو وہ پھر کہنا شروع ہوا، یور آنر، ملزمہ کی دوسری ساتھی شینا عرف شہنیلا آلائے قتل سمیت مفرور ہے اور آبجیکشن یور آنر۔ اچانک وکیل صفائی ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری نے اعتراض کیا تو جج نے گمبھیر آواز میں اعتراض مسترد کرتے ہوئے کہا، آبجیکشن اوور رول، ابھی جرا کا مرحلہ آگے ہے، آپ کو بھی موقع دیا جائے گا۔ جج پھر مستفسرانہ نظروں کے ساتھ وکیل استغاثہ کی طرف متوجہ ہوا تو وہ گویا اسے اپنی کامیابی سمجھتے ہوئے مزید پھول سا گیا اور کہنا شروع ہوا، تھینک یو یور آنر، میں بتا رہا تھا کہ ملزمہ کونجا کی ساتھی مفرور ہے، مگر امید واسق ہے کہ پولیس اسے بھی جلد گرفتار کر لے گی۔ یور آنر، ملزمہ کونجا نے میرے موکل، جو اپنے گوٹ کا ایک شریف اور انسان دوست زمیندار ہے، اس کے سیاسی مخالفوں کے اشاروں پر ناچتے ہوئے اس کی بے داغ سیاسی ساکھ کو متاثر کرنے کا باقاعدہ ٹاسک لے رکھا ہے۔ میری معزز عدالت سے درخواست ہے
کہ اس کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے پولیس کو ریمانڈ دیا جائے تاکہ اس کے دیگر ملزم ساتھیوں کو بھی قانون کے حوالے کر سکیں اور انہیں سزا دی جا سکے۔ شکریہ یور آنر۔ وکیل استغاثہ واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا تو ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں نے دیکھا ان کا چہرہ اس وقت اندرونی جوش کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا۔ میری طرح انہیں بھی وکیل استغاثہ کی لگی لپٹی پر شدید غصہ تھا، تاہم وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے جج سے اجازت طلب کرنے کے بعد گویا ہوئیں۔ جناب عالی، میری موکلہ مسمات کونجا کی دردناک کہانی بہت طویل ہے، مگر میں معزز عدالت کا وقت برباد کرنے کے بجائے مختصراً دہراؤں گی کہ میری موکلہ کونجا ایک سیدھی سادھی معصوم اور دیہاتی لڑکی ہے جس کا تعلق ضلع دادو کے ایک گوٹھ کاچھو سے ہے۔ وہاں سب سے پہلے اس معصوم پر اس کے شوہر نے کاری کا جھوٹا الزام لگا کر ہلاک کرنے کی کوشش کی، مگر آبجیکشن یور آنر، اچانک وکیل استغاثہ نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر کہا اور ذرا منتظر رہا۔ آبجیکشن سسٹینڈ، جج نے اعتراض قبول کرتے ہوئے کہا۔ یور آنر، فاضل وکیل ملزمہ کی مظلومیت کی داستان سنا کر نہ صرف معزز عدالت کا وقت برباد کر رہی ہیں بلکہ انہیں متاثر کرنے کی ڈھونڈی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ میری عدالت سے درخواست ہے کہ فاضل وکیل کو صرف اس رات دوہرے قتل کے بارے میں معزز عدالت کو تفصیل بتانے کی سختی سے ہدایت کی جائے۔ وکیل استغاثہ اتنا فرما کر خاموش ہو گیا۔ محترمہ، بہتر ہوگا کہ آپ عدالت کو صرف اس رات کے واقعے کے بارے میں آگاہ کریں۔ ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری نے معذرت خانہ انداز میں اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی، پھر ایک طویل سانس لے کر بولیں۔ جناب عالی، میری موکلہ کونجا کے ہاتھوں جو جرم سرزد ہوا ہے وہ کسی بھی طور قتل عمد کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ جس رات یہ واردات ہوئی تھی اس وقت میری موکلہ کونجا اپنی ایک عزیز اور گہری سہیلی شنیلا عرف چینا کے ہمراہ اپنے بھائی سائیں داد کے گھر موجود تھی۔ ان دونوں کو وڈیرے عرب خان اور اس کے کارندوں سے جان کا خوف لاحق تھا۔ قتل کی یہ واردات جان اور عزت کے بچاؤ کے لیے ہوئی۔ اس وقت کونجا اپنی سہیلی کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر موجود تھی۔ اس وقت وڈیرے عرب خان کے دو کارندے پرانی دشمنی کی بنا پر ان دونوں کو جان سے مار دینے کی نیت سے چوری چھپے گھر میں داخل ہوئے، مگر عین وقت پر خوش قسمتی سے کونجا اور شینا کی آنکھ کھل گئی۔ ان دونوں نے اپنی جان اور عزت بچانے کی خاطر ان دونوں کو قتل کر ڈالا۔ ابھی بہت سی باتیں اس زمرے میں بحث کی متقاضی ہیں، اس لیے میں معزز عدالت سے درخواست کروں گی کہ انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری موکلہ کونجا کی ضمانت کے احکامات جاری کریں۔ دیٹس آل یور آنر۔ اتنا کہہ کر ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری خاموش ہو گئیں۔ عدالت میں چند ثانیے گمبھیر سناٹا چھا گیا، لیکن عدالت نے وکیل صفائی کی درخواست ضمانت رد کرتے ہوئے پولیس کو 14 دنوں کا ریمانڈ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ لیڈی انسپکٹر عنایتہ تفتیشی افسر مقرر کرتے ہوئے اسے سختی سے ہدایت دی کہ وہ جلد از جلد قتل کی اس دوہری واردات کی دوسری ملزمہ شینا کو بھی گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرے۔ عدالت کا فیصلہ سننے کے بعد میری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے آنٹی روزینا اور ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری نے مجھے تسلی دی، مگر میں محسوس کر رہی تھی کہ خود ان کے چہرے بھی اترے ہوئے تھے۔ ایسے میں مجھے مزید پریشانی نے آ لیا تھا۔ دل و دماغ میں مایوسیوں کے اندھیرے بڑھنے لگے، دل کی حالت ابتر ہونے لگی۔ باہر طور مجھے ایک بار پھر پابند سلاسل کر دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں عدالت نے پولیس کو 14 دنوں کا ریمانڈ دے کر گویا مجھ پر تشدد کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا تھا۔ اس بار مجھے صاف ستھرے لاک اپ کے بجائے جیل خانے کی ایک گندی کوٹھی میں رکھا گیا تھا، جہاں تقریباً 8-10 اور بھی عورتیں موجود تھیں۔ ان پر بھی قتل کا مقدمہ چل رہا تھا۔ ان میں بیشتر ادھیڑ عمر اور چند ایک میری طرح ڈری سہمی اور خوف زدہ سی نوعمر لڑکیاں بھی تھیں۔ ان کے جسموں سے انتہائی ناگوار بو آ رہی تھی، جیسے عرصہ دراز سے انہوں نے پانی کی شکل بھی نہ دیکھی ہو۔ کیوری چھوکری،
کیا اپنی دوست سے مل کر تو نے مرس کو قتل کیا ہے؟ ایک ادھیڑ عمر قیدی عورت نے معنی خیز لہجے میں مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے بال جھاڑ جھنکڑ کی صورت چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ ہاتھوں پیروں کے بڑے ہوئے غلیظ ناخنوں کو دیکھ کر مجھے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ جواباً میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا لیکن خاموش رہی۔ جواب نہ ملنے پر ایک دوسری چڑیل نما عورت نے زبان ہلائی۔ اڑی ترا، تو اور کیا کرتی ہے بیچاری؟ اس کا مرس اس پر ظلم بھی تو کرتا ہوگا نا، یا پھر اس کا مرس بڈھا ہوگا تیرے اپنی مرس کی طرح۔ ہاں ہاں ہاں۔ اس بات پر پہلی والی عورت نے بدمست قہقہا لگایا اور میری طرف دیکھ کر اسے بولی، پر میں نے تو اپنی مرس کو درانتی مار کر قتل کر ڈالا تھا، اس نے بھی یہی کیا ہوگا۔ کیوں ری، تیرا مرس تجھے کہیں کاری کر کے تو نہیں مارنا چاہتا تھا؟ اچھا کیا تو نے جو پہلے اس مرتوت کا خاتمہ کر ڈالا۔ تمہیں اللہ سائیں کا واسطہ، خاموش ہو جاؤ۔ ان کی دل جلانے والی لغویات پر میں پھٹ پڑی، پھر ہاتھ جوڑ کر ملتجی لہجے میں بولی، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں پہلے ہی ستم رسیدہ اور دکھوں کی ماری ہوں۔ ہٹو تم دونوں پرے، کیوں بیچاری کو تنگ کر رہی ہو؟ میری ملتجیانہ فریاد پر ایک جوان عورت نے ان دونوں ادھیڑ عمر عورتوں کو جھڑکا۔ اس کے لہجے میں مجھے اپنے لیے ہمدردی محسوس ہوئی۔ پھر وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے بغور دیکھا۔ اس کی حالت نسبتاً دوسری عورتوں سے بہتر تھی، لیکن مسلسل قید و بند اور جیل کے گندے ماحول نے اس کی ہیئت قضائی بھی ابترسی کر رکھی تھی۔ تاہم اس نے خود کو اس پراگندہ ماحول کی گندگی سے کسی حد تک بچا رکھا تھا۔ اس کا لباس بھی کچھ زیادہ میلا کچیلا نہ تھا اور بال بھی قدرے سلیقے سے ایک چوٹی کی صورت گندے ہوئے تھے۔ میں سیلن زدہ فرش پر دیوار سے پشت لگائے مخموم سی سکڑ سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہمدرد عورت بھی میرے قریب ہی آ بیٹھی۔ اس نے بڑی ملائمت سے میرے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھ دیا تھا، مگر منہ سے کچھ بولی نہیں تھی، صرف ہولے ہولے میرا کندھا تھپک رہی تھی، جبکہ دونوں چرب زبان خرانٹ عورتیں اپنی جیسی اول جلول اور گندی مندی عورتوں کے ساتھ دوسرے کونے میں بیٹھ کر مردوں کی طرح بیڑیاں پی رہی تھیں۔ جانے کیوں اب میں آنٹی روزینہ کو اس گمبھیر معاملے میں بے بس سی محسوس کرنے لگی تھی۔ انکل لال محمد ہوتے تو شاید اور بات تھی۔ آنٹی نے پہلی ملاقات میں ہی مجھے ان کے متعلق بتا دیا تھا کہ وہ ابھی تک دھاڑیلوں کے گروہ کی سرکوبی کے لیے کچے کے آپریشن میں مصروف تھے۔ انکل لال محمد کا خیال آتے ہی مجھے بھی اب ان کی طرف سے تشویش ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا انکل لال محمد ابھی تک ان خطرناک دھاڑیلوں کی سرکوبی میں مصروف کار تھے، جن کے چنگل سے میں اور شینا بمشکل اپنی جانیں بچا کر نکل آئے تھے۔ مجھے ایسے میں خالقو چاچا اور منٹھار کی بھی یاد آنے لگی، جانے وہ دونوں بیچارے کہاں تھے اور اندھی کھائی میں لڑکنے کے بعد ان دونوں بیچاروں کا کیا حشر ہوا تھا۔ اسی دوران میں میرا بلاوا آ گیا۔ 2 لیڈی کانسٹیبل مجھے حوالات سے نکال کر ایک کمرے میں لے آئیں۔ یہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ خالی کرسی رکھی ہوئی تھی اور ایک کونے میں مٹی کا ایک بڑا سا آب خورا نما کنڈا رکھا ہوا تھا، جس کے اندر محلول کی طرح کی کوئی شے تھی۔ اس کے ساتھ ہی دیوار پر ایک چمڑے کے چوڑے پھن والا لتر جھول رہا تھا۔ کمرے میں عجیب سی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ بار بار میرا دل بیٹھنے لگ رہا تھا۔ در و دیوار سے وحشت ٹپکتی محسوس ہو رہی تھی۔ یقیناً مجھے تشدد کے پرتھکن مرحلے سے گزارا جانے والا تھا۔ کمرے میں ایک زرد بلب روشن تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک کرہ آمیز چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور انسپکٹر عنایتہ لاشاری میری طرف خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ان دونوں لیڈی کانسٹیبل نے اسے دیکھتے ہی سلوٹ مارے تھے، پھر میری ہتھکڑیاں کھول کر خود دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی تھیں۔ ادھر لیڈی انسپکٹر عنایتہ لاشاری مجھے خشمگی نظروں سے گھورتی ہوئی کمرے کے وسط میں رکھی کرسی پر برائے جوان ہو گئی۔ چند لمحے بڑے سنسنی خیز انداز میں میرے چہرے کی طرف آگ برساتی نظروں سے گھورتی رہی اور پھر
جب وہ مجھ سے مخاطب ہوئی تو اس کی آواز سانپ کی پھنکار سے مشابہ تھی۔ میرا اور اس کا فاصلہ 3-4 میٹر کا ہوگا۔ میری پشت پر دروازہ تھا جدھر وہ دونوں لیڈی کانسٹیبل چوکس کھڑی تھیں۔ پھر عنایتہ نے دونوں لیڈی کانسٹیبل کو ایک مخصوص اشارہ کیا اور انہوں نے مجھے عقب سے زوردار دھکا دیا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی انسپکٹر عنایتہ لاشاری کے قدموں میں جا گری۔ اسی دوران میں ایک لیڈی کانسٹیبل نے دیوار پر نصب کیل پر لٹکا ہوا چمڑے کا لتر اتار کر عنایتہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لتر ہاتھ میں آتے ہی اس چنڈال انسپکٹر عنایتہ نے لتر والے ہاتھ کو زور سے حرکت دی۔ کمرے کے محدود اور گھٹے گھٹے ماحول میں پٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی میرے حلق سے بھی اذیت کے مارے کرب انگیز چیخ خارج ہو گئی۔ چمڑے کا وہ سانپ کے پھن کی طرح چوڑا لتر میری کمر پر لگا تھا، جس کی زوردار ضرب نے میری روح تک میں اذیت کی لہریں دوڑا دی تھیں۔ بتا حرامزادی، تیرا ساتھی کہاں ہے؟ بول، ورنہ مار مار کر تیری کھال ادھیڑ ڈالوں گی۔ انسپکٹر عنایتہ نے مجھے بالوں سے پکڑ کر میرا سر اپنے پیروں سے اٹھا کر اپنی طرف موڑا تو مجھے اپنی گردن کی ہڈی چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میرے حلق سے اذیت کے باعث خرخراہٹ کی آوازیں برآمد ہونے لگیں۔ اس خناٹ عورت نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بڑی بے رحمی کے ساتھ مجھے اسی طرح ہی بالوں سے پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اپنے سر کے بال جڑوں سے اکھڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تکلیف کی شدت سے میں بلبلا اٹھی اور آنکھوں سے آنسو امنڈ آئے۔ بتا، تیری وہ شینا کہاں بھاگی ہے خون کر کے؟ میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر انہیں جھنجھوڑتے ہوئے وہ کررائی۔ میرا نام عنایتہ لاشاری ہے۔ تو ایک چھوکری ہے۔ میں تو مردوں کو بھی ننگا کر کے ایسا تشدد کرتی ہوں کہ بڑے بڑے سورما پانی بھرتے ہیں اور ان کی زبان کیچی کی طرح چل پڑتی ہے۔ بتا، کہاں ہے وہ شینا؟ مجھے اس کی آواز بھی مردوں کی طرح کھرکھراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خوف و دہشت کے مارے میرا دل اس مرد مار ظالم عورت کی سفاکانہ گفتگو پر کانپنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم، میرے لرزیدہ ہونٹوں سے بمشکل نکلا۔ میری بات پر وہ کررائی، پھر میرے سر کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، تو ایسے نہیں مانے گی؟ ابھی تو تجھ سے بہت کچھ پوچھ رہا ہے، پر تیری تو سوئی ہی اٹک گئی ہے۔ پھر اس نے دونوں لیڈی کانسٹیبل کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ دونوں جو اب تک تماشائی بنی کھڑی تھیں، اپنے افسر کا اشارہ پاتے ہی میری طرف چیل کی طرح لپکیں اور پھر انہوں نے آنن فانن میرے بدن سے سارے کپڑے جدا کر دیے۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی، مگر اس جلاد صفت عورت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر وہ بڑے ڈرامائی انداز میں کرسی سے اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں حد درجہ صفاکی اتری ہوئی تھی۔ سیاہ چہرہ غصے کے ابال سے مزید جھلسی ہوئی رنگت اختیار کر گیا تھا۔ وہ اب چمڑے کے لتر کو کنڈے میں کسی شے سے بھگو رہی تھی۔ پھر جب وہ بھیگا ہوا لتر لہراتی ہوئی میری جانب بڑھی تو میری روح فنا ہو گئی۔ اس ظالم اور سنگدل عورت نے لتر کنڈے میں پڑے تیل میں بھگو کر نکالا تھا، جو اب زرد بلب کی روشنی میں اپنی چمک دکھا رہا تھا۔ میرا پورا وجود خزاں رسیدہ پتے کے مانند لرزنے لگا۔ میں نے رحم طلب نگاہوں سے اس جلاد صفت عورت کی طرف دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی، مجھ پر یہ ظلم نہ کرو، تیرے کو مولا سائیں کا واسطہ، میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں۔ میرا کوئی نہیں، اللہ کے سوا ہر کوئی میری جان کا دشمن بن گیا ہے۔ تو بھی تو عورت ہے، پھر میرا درد تیرے دل کو کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ پر یہ ظلم نہ کر۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی بوچھاڑ جاری تھی۔ دل و دماغ میں دہشت کا دھواں سا بھرنے لگا تھا۔ برہنگی کا ذلت آمیز احساس بدستور مجھے کچوکے لگا رہا تھا، مگر اس ظالم اور بے حس عورت پر میرے رونے اور گڑ گڑانے کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ وہ مجھے سرد میری سے گھورتی ہوئی میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، مجھے تجھ پر بڑا رحم آ رہا ہے۔ جب میں تیرے بدن کی کھال اتاروں گی تو، اس نے عجیب صفاکانہ لہجے میں کہا، پھر برماتی ہوئی نظریں میرے چہرے پر گاڑ دیں اور سرگوشیانہ لہجے میں بولی، اگر تو اس سارے جنجال سے بچنا چاہتی ہے
تو پھر تجھے ہماری بات ماننی پڑے گی۔ میں نے چونک کر اس کے سیاہ چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک رقصاں تھی۔ کون سی بات؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ اتنی بھولی کیوں بنتی ہے؟ اس کے بھدے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھول گئی تو؟ انسپکٹر یارو جلاد نے تجھے کیا کہا تھا کہ اگر تو اس کاغذ پر اپنا انگوٹھا لگا دے تو تیری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو مجھے اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھے اس بات کا پہلے ہی سے اندازہ تھا کہ وہ خنزیر انسپکٹر یارو جلاد اپنی ساری خباثت عنایتاں خارزار کو سونپ کر کیا تھا، اور اب یہ سنگ دل عورت بھرپور طریقے سے مجھ پر تشدد کے پہاڑ توڑ کر اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے نبھانا چاہتی تھی تاکہ وہ انسپکٹر یارو جلاد کے سامنے سرخ رو ہو سکے۔ ہاں بابا، کیا کہتی ہے پھر تو؟ مجھے خاموش دیکھ کر وہ لطر لہراتے ہوئے جارحانہ انداز میں بولی۔ میں نے کمزور سی آواز میں کہا، مجھے تم لوگوں کی بات ماننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر کیا؟ اس نے قدرے چونک کر پوچھا۔ البتہ میرے پہلے جملے پر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھر آئی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگوں کی بات ماننے کے بعد بھی وڈیرا عرب خان مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تھوڑا جھجکتے ہوئے میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا۔ یہ سن کر عنایتہ دوبارہ چونکی تھی، مگر پھر فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کڑکدار لہجے میں بولی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کی ضمانت کیا ہے؟ بے اختیار میرے کپ کپاتے لبوں سے نکلا۔ عنایت لاشاری کے چہرے پر ایک بار پھر غضبناکی کے آثار نمودار ہو گئے۔ بڑی چالاک بنتی ہے چھوکری، ابھی ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی اور اب سودے بازی کرتی ہے۔ بس اب رعایت ختم۔ بول، کیا کہتی ہے؟ مانتی ہے ہماری بات یا نہیں؟ جواباً میں خاموش رہی۔ میں کسی صورت بھی ان مرطوطوں کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ اس سیلن زدہ عقوبت خانے میں مجھے بدترین تشدد سہنے کے لیے اب تیار ہو جانا چاہیے تھا۔ میری روح کو تو زخمی کر کے چور چور کر ہی ڈالا گیا تھا۔ اب اگر جسم پر بھی قیامتیں ٹوٹنے والی تھیں تو یہی صحیح۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ہونٹ بھینچ لیے۔ میرے سامنے انسپکٹر عنایتہ لاشاری موت کے فرشتے کی طرح کھڑی تھی۔ میں نے اپنے رب سائیں کو یاد کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہاں زور کی مہیب آواز ابھری، اور پھر وہ چمڑے کا تیل میں بھیگا ہوا لطر میرے وجود کے نازک ترین حصوں پر پٹاخ کی آواز سے لگا، جس نے میری آتی جاتی سانسوں تک میں کرب اور اذیتناکی دوڑا دی۔ روح تک کو لرزا دینے والی تکلیف کے باعث میری حلق سے برآمد ہونے والی چیخ بڑی دل دہلا دینے والی تھی، مگر جلاد صرف انسپکٹر عنایتہ کا پتھر دل ذرا موم نہیں ہوا تھا۔ اذیت بھری چیخ نے اس کے وحشیانہ پن کو مزید ابھار دیا، اور میرا نازک وجود شدید ٹیسوں کی آگ میں چل رہا تھا کہ انسپکٹر عنایتہ کا لطر والا ہاتھ دوبارہ حرکت میں آیا۔ میں اپنے نازک وجود پر قیامت کی ضرب کھا کر تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی۔ ناک کے چوڑے پھن کی طرح فضا میں لہراتا ہوا وہ لطر میری کمر کو ڈس گیا۔ تیل میں بھیگے ہوئے لطر کی دوسری بے رحم اور سپاٹ ضرب نے مجھے بلبلا کر رکھ دیا، اور میں کرب انگیز چیخیں مارتی ہوئی ننگی اینٹوں والے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ میرا وجود پہلے ہی تار تار تھا۔ اس لرزہ خیز تشدد نے میرے پورے وجود کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ تیل میں بھیگے ہوئے چمڑے کے لطر کی سفاک ضربوں نے میرے پورے بدن پر سرخ لکیریں بنا دی تھیں، جن میں اذیتناک ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میرے حلق سے نکلنے والی دل خراش چیخیں اب گھٹی گھٹی درد بھری کراہوں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ رخسانہ! اچانک انسپکٹر عنایتہ نے کسی کو پکارا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ جی میڈم، ان دو لیڈی کانسٹیبلوں میں سے ایک نے مستعدی سے کہا۔ نمک مرچ والی تھیلی لے کر آؤ، انسپکٹر عنایتہ نے خونخوار لہجے میں اسے حکم دیا، اور وہ جی اچھا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ نمک مرچ کا سن کر میں لرز اٹھی۔
بدترین تشدد کے کچھ سنگین مراحل ابھی باقی تھے، مگر باعث اذیت کے تو اب میرے منہ سے التجائیہ کلمات بھی نہیں نکل رہے تھے کہ میں اس ظالم عورت سے رحم کی بھیک مانگ سکوں۔ پھر ذرا ہی دیر بعد رخسانہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا جس میں ظاہر نمک مرچ کا مکسچر پڑا تھا۔ وہ اس نے انسپکٹر عنایتہ کو تھما دیا۔ اسے لینے کے بعد وہ تیل سے بھرے کنڈے کے پاس آئی، پھر ایک ہاتھ سے چلو بھر تیل نکال کر اس نے میرے وجود پر چھڑکاؤ کی طرح پھینکا۔ یہ عمل 2-3 بار کرنے کے بعد اس نے اس ہاتھ کی مٹھی سے تیل کے اندر سے نمک مرچ کا مکسچر نکالا اور میرے بدن پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ میرے نڈھال وجود پر جیسے آگ لگ گئی۔ ایک تو پہلے ہی کڑوے تیل سے میرا پورا وجود جل رہا تھا، اب اس میں مزید جلن بڑھتی چلی گئی۔ بے اختیار میرے حلق سے نکلنے والی کرب انگیز کراہیں ایک بار پھر دل خراش چیخوں میں بدل گئیں۔ اس نے تھیلی دوبارہ رخسانہ کو تھمائی اور ایک بار پھر مجھ پر چمڑے کے لتر کا وحشیانہ تشدد شروع کر دیا۔ میرے حلق سے برآمد ہونے والی چیخیں کمرے کی چھت پھاڑ کر آسمان کو چھونے لگیں۔ لتر کی بے رحمانہ ضرب پر میرا وجود اذیتناک انداز میں جھٹکے کھاتا تھا۔ پھر انسپکٹر عنایتہ کا ہاتھ رکا۔ اس کی سانس پوری طرح پھولی ہوئی تھی، اس قدر کہ اس کے حلق سے قرراہٹ آمیز آوازیں خارج ہونے لگی تھیں۔ میں اپنے دونوں کپکپاتے ہاتھوں کو جوڑ کر بزبان خاموشی اس سے رحم کی بھیک مانگنے لگی تھی۔ مجھ میں تو بولنے تک کی سکت نہ رہی تھی، بس التجائی انداز میں میرے ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ انسپکٹر عنایتہ مجھے قہرناک نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی خونخوار آنکھوں میں وحشیانہ چمک مترشح تھی۔ پھر وہ زہرناک لہجے میں غرائی، بول، اب کیا کہتی ہے؟ مانے گی ہماری بات یا پھر پانی؟ بمشکل میرے لرزیدہ ہونٹوں سے نکلا، تجھے کچھ اور پلاؤں گی، پہلے میری بات کا جواب دے کتیا۔ اس نے اکڑوں بیٹھتے ہوئے میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ عنایتہ کے منہ سے نکلنے والے ناگوار بو کے بھپکے میرے چہرے سے ٹکرانے لگے۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک باہر کو ابل رہی تھیں، جن میں صفاقی اور درندگی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میرے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے وہ پھر خدا کر بولی، پہلے میری بات کا جواب دے، اتنا یاد رکھ میں ہیلے بہانوں میں آنے والی نہیں، بول، مانے گی میری بات یا پھر؟ اس نے اپنا جملہ دانستہ ادھورا چھوڑا۔ تکلیف کے مارے میرے منہ سے ایک لفظ تک نہیں برآمد ہو رہا تھا۔ میں بھلا اسے کیا جواب دیتی؟ ناچار میں نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے وجود پر گوشت خور چونٹیوں نے یلغار کر دی ہے۔ میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ناقابل بیان اذیت سے دوچار تھی۔ پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا، حتیٰ کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اسی کمرے میں برہنہ حالت میں فرش پر پڑے پایا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس بار میرے سوا کمرے میں اور کوئی نہ تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد غیر ارادی طور پر میں نے جب اپنے مصروف وجود کو ذرا سی جنبش دی تو جیسے میرے چھلنی وجود کی ساری اذیتیں ایک ہی جاگ اٹھیں اور بے اختیار تکلیف کے باعث میرے حلق سے درد بھری کرائیں خارج ہو گئیں۔ مجھ پر اس قدر بدترین اور وحشیانہ تشدد ڈھایا گیا تھا کہ وجود کی ہر جنبش پر، حتیٰ کہ سانس لینے میں بھی تکلیف دہ اذیت اور قیامت خیز جلن کا احساس شدید تر ہونے لگتا تھا۔ میرا دماغ اس قدر معوف ہو رہا تھا کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا بھی یارہ نہ تھا۔ میں اپنے جسم کو حرکت دینے سے بھی قاصر تھی، بس اسی طرح فرش پر سکڑی سمٹی پڑی تھی۔ میری بے ترتیب سانسیں قدرے رک رک کر چل رہی تھیں۔ ایسے میں اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری سماعتوں میں انسپکٹر یارو جلاد کے وہ سفاکانہ الفاظ گونجنے لگے جو اس نے میرے سامنے بٹیرے عارف خان سے کہے تھے۔ وڈیرا سائیں، آپ اس چھوکری کی فکر نہ کرو، اگر یہ آپ کے لیے زیادہ خطرہ بنے گی تو اسے سلاخوں کے پیچھے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہی الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے تو گویا
کیا مجھ پر تشدد کا پہاڑ توڑ کر ہلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں نے لرزتے دل کے ساتھ سوچا اور تھرا اٹھی۔ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ مجھے اس مقتل میں ہمیشہ کے لیے بھوکا پیاسا تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گیا ہو۔ میں نہ جانے کتنی دیر بے ہوش رہی تھی، جب سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ حلق سوکھ کر کانٹا ہوا جا رہا تھا اور سانسوں کی آمد و رفت بھی اب حلق میں گرام محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تکلیف کی شدت کو دبانے کی غرض سے اپنے خشک ہونٹوں کو باہم بھینچ رکھا تھا۔ کمرے میں ہنوز ہلکی پاور کا بلب روشن تھا، البتہ کمرے کے بند دروازے کے دو چوڑے پٹوں کے رخنوں سے باہر دن کی معمولی سی روشنی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ کیا یہی میرا انجام ہونا تھا؟ میں نے کپ کپاتے دل کے ساتھ سوچا۔ خود غرضی، ظلم اور ناانصافی کی سولی پر بار بار چڑھائی جانے والی ایک بنت حوا کا انجام کیا یہی ہونا تھا؟ کیا باطل قوتیں جیت جائیں گی اور حق ہار جائے گا؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر کیوں بی بی جی اور شینا جیسی ہستیوں نے مجھے حالات سے دیوانہ وار لڑنے پر اکسایا تھا؟ میں نہ جانے اب تک کیوں زندہ رہی تھی۔ مجھے تو اس رات ہی قتل ہو جانا چاہیے تھا، جب محمد پریل نے عین سہاگ رات کو شب قیامت میں بدلتے ہوئے مجھ پر کاری کا جھوٹا الزام لگاتے ہوئے ہلاک کرنا چاہا تھا۔ ظالم تقدیر نے مجھے اس دن ہی گاج ندی میں غرق کیوں نہ کر دیا تھا، جب وڈیرے عارف خان، بھورل خان اور ان کے چاروں کارندوں نے میری عزت کو کھلونا بنایا تھا۔ ایسی منفی سوچوں کی الغار سے مجھے اپنا دماغ شل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ یہ سب نہ سوچوں تو پھر کیا سوچوں میں نے دکھی اور مجبور دل کے ساتھ خود سے سوال کیا۔ میرے دشمن ہر لمحہ مجھ پر غالب آتے جا رہے تھے اور میرے بہی خواہوں کی مجھے حالات کے بھنور سے نکالنے کی ساری تگ و دو رائگاں جاتی نظر آ رہی تھی۔ گونجا! اچانک میرے دل و دماغ کے عمیق و نہا گوشوں میں کوئی چلایا تھا۔ تجھے کیا ہو گیا ہے گونجا؟ تو پہلے اتنی بے حوصلہ تو نہیں ہوئی۔ وہ کیا ہوا؟ اپنے دشمنوں سے عبرتناک انتقام لینے کا عزم صمیم؟ کیا حالات کے ایک ہی حملے نے تیری سفینہ جرت کے بادبانوں کو ڈھا دیا؟ تو نے تو قسم کھائی تھی اپنی عزت کو تار تار کرنے والوں کی گردنوں کو توڑنے کی۔ کیا ہو گیا گونجا؟ ایسی مایوسانہ سوچ سے خود کو گناہگار نہ کر۔ اندر کی اس آواز کی بے ہم تکرار نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور بے اختیار فرط رقت و جذبات سے میرے آنسو جاری ہو گئے اور میں چیخ اٹھی۔ مجھے معاف کر دے میرے معبود، مجھے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ تو خوشیاں دے کر بھی آزماتا ہے اور دکھ و آلام بھی تیری آزمائشیں ہی ہیں۔ مجھے اس آزمائش سے جلدی نکال دے مولا، مجھے معاف کر دے میرے مولا سائیں۔ اچانک مجھے بی بی جی کا وہ وظیفہ یاد آیا جو انہوں نے ایسے ہی کٹھن حالات کے لیے بطور خاص یاد کرایا تھا۔ یہ ایک دعا تھی، بحالت مجبوری، بغیر وضو کے میں اس کا دل میں ورد کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں موند لی اور پھر وظیفے کا ورد شروع کر دیا۔ میں جیسے جیسے وظیفہ دہراتی جا رہی تھی، میرے اندر صبر و برداشت کی جیسے ایک انوکھی شمع فروزاں ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے گرد نور کی دودھیا کرنوں کا ہالہ محسوس ہونے لگا، یہاں تک کہ مجھے پرسکون نیند نے آ لیا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں ششدر رہ گئی۔ میرے پورے زخمی اور مضروب وجود میں اب جلن آمیز ٹیسوں کے بجائے ٹھنڈک اتری ہوئی تھی۔ کمرے میں بلب روشن تھا، وہی دونوں لیڈی کانسٹیبل میرے زخموں پر کسی مرہم کا لیپ کر رہی تھیں۔ میں نے دیکھا ان کے چہروں سے بیزاری عیاں تھی، جیسے یہ کام انہیں توأن و کرہن کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے جیسے تیسے جلدی جلدی اپنا کام نمٹایا اور پھر دوسری ایک نکچڑی لیڈی کانسٹیبل نے بیزار کن درستی سے کہا، روٹی پانی رکھا ہوا ہے، کھا مل لینا۔ اتنا کہہ کر دونوں کمرے سے نکل گئیں۔ مجھے ایک طرف قریبی فرش پر کھانے کے برتن اور جست کا ٹیڑھا میڑھا سا گلاس دکھائی دیا۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احساس برہنگی نے مجھے سخت کوفت اور شرمندگی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ بھوک تو مجھے کیا لگنی تھی، البتہ پیاس شدید تر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کھانے کے برتن کو چھوا بھی نہیں اور گلاس اٹھا کر کھٹاکھٹ
ایک ہی سانس میں پانی پی گئی۔ پانی مٹکے کا لگتا تھا جو خاصا ٹھنڈا تھا۔ حلق تر ہوتے ہی مجھے اپنے اندر ذرا توانائی سی محسوس ہوئی۔ پھر میں نے یوں ہی سرسری نظر برتنوں پر ڈالی۔ اس میں جانے کب کی باسی دال اور اس کے ساتھ روٹی رکھی ہوئی تھی جسے میرا کھانے کو جی نہیں چاہا۔ پتہ نہیں اس وقت کیا وجہ ہوگا، مگر اتنا اندازہ تو ہو رہا تھا کہ یہ رات کا وقت ہے۔ اگلے دن صبح مجھے میرا پرانا لباس دے دیا گیا جو میں نے بمشکل زیب تن کیا۔ مزید ایک دن مجھے اس کمرے میں رکھا گیا۔ پھر تیسرے دن مجھے دوبارہ نسبتاً کھلی جگہ یعنی لاک اپ میں بند کر دیا گیا، جدھر چڑیل قیدی عورتوں نے پھر مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا، مگر میں چپ چاپ حوالات کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ پھر ایک لیڈی کانسٹیبل نے آ کر مجھے ملاقات کا اندیہ دیا۔ فوراً ہی میرے ذہن میں آنٹی روزینہ کا خیال ابھرا۔ زخموں سے نڈال ہونے کے باوجود میں بمشکل تمام اٹھ کر سلاخوں کے دروازے تک آئی اور سامنے نگاہ پڑتے ہی میں پوری طرح ٹھٹک گئی۔ سامنے چھوٹے سائیں خان محمد موجود تھے جو بڑی افسوسناک نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ چھوٹے سائیں آپ؟ بمشکل میرے لرزیدہ ہونٹوں سے نکلا۔ گونجا کیسی ہو تم؟ ان کی آواز مرتعش تھی۔ ان ظالموں نے تمہیں بہت مارا ہے نا؟ انہوں نے میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جواباً میں نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ چھوٹے سائیں کچھ کھوئے کھوئے سے نظر آ رہے تھے۔ پھر ذرا توقف کے بعد انہوں نے غم آمیز انداز میں ایک گہری سانس لے کر پھر کہا، گونجا خدا تمہارے دکھوں کو کم کرے۔ یقین کرو تمہیں کرب اور آزار میں دیکھ کر خود میرے دل کا چین برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے کسی قدر گھائل اور خارے ہوئے لہجے میں کہا تو میں نے ایک لمحے کے لیے قدرے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ جہاں میرے لیے درد ہی درد بکھرا ہوا تھا، وہ پھر مرتعش سی آواز میں بولے، یقین کرو گونجا، میری انتہائی کوشش یہی تھی اور اب بھی ہے کہ میری ذات تمہارے دکھ اور تمہاری مصیبتوں میں کمی کا باعث بنے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیسا جذبہ ہے، لیکن اچانک الفاظ ان کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ میری گمسم نگاہیں ان کے سوگوار چہرے پر اٹک کر رہ گئی تھیں اور ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ پھر جب انہوں نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ ان کی روشن اور کشادہ آنکھوں میں مجھے ہلکی سی نمی کی چمک دکھائی دی۔ انہیں اس قدر رنجیدہ خاطر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دکھ کے شدید احساس تلے ان کے لرزیدہ ہونٹوں سے کچھ نکل نہیں پا رہا تھا۔ تب پھر ایک چھوٹے سائیں کے چہرے پر اچانک جوش آمیز تمتماہٹ ابھری اور وہ ایک دم مضبوط لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، گونجا تو گڑتی نہ کر، میں تیرے لیے شہر کا بڑے سے بڑا وکیل کروں گا، چاہے بابا سائیں مجھے۔ اچانک وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئے اور مجھے ان کے اس لہجے نے چونکا سا دیا۔ اپنے باپ سردار خمیسو خان کا ذکر کرتے کرتے اچانک ان کا خاموش ہو جانا کوئی معنی رکھتا تھا۔ مجھے ان کی ادھوری بات کا کچھ اندازہ تو ہونے لگا، مگر میں خاموش نگاہوں سے ان کی طرف تکتی رہ گئی۔ تب پھر جیسے انہوں نے اپنی اس ادھوری بات کو مکمل کرنے کے لیے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا جو وہ کہہ نہیں پائے تھے۔ پتہ نہیں مجھے یہ بات تم سے کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن گونجا پتہ نہیں کیوں میرا دل تم سے بلکہ کچھ بھی چھپانے کو نہیں چاہ رہا۔ ہاں گونجا، تمہارے معاملے میں میرے بابا سائیں بھی بعض مصلحتوں کا شکار ہو گئے ہیں اور مجھے بھی انہوں نے واضح الفاظ میں تمہارے معاملے میں دلچسپی لینے سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے جو پہلے ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا بے اختیار تڑپ کر بولی، چھوٹے سائیں، یہ مجھ بد نصیب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ میرے لیے اپنے دل میں بے غرض ہمدردی رکھتے ہیں۔ میں آج آپ ہی کی طفیلی تو دیکھنے کے قابل ہوئی ہوں، ورنہ تو میری دنیا ہی تاریک ہو گئی تھی۔ آپ کے بابا سائیں کی بات درست ہے،
وہ ایک بڑی معتبر حیثیت رکھتے ہیں، ان کی پورے تھر میں بڑی عزت ہے۔ میں بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے بڑے سائیں کی عزت پر ذرا بھی حرف آئے، اس لیے میں آپ سے بھی عرض کروں گی کہ نہیں گونجا، اچانک چھوٹے سائیں نے تڑپ کر کہا، ایسی عزت کس کام کی جو ایک مظلوم کی ذرا سی بھی مدد کرتے ہوئے مصلحت کوشی کا شکار ہو کر رہ جائے؟ یہ عزت نہیں، کمزوری ہے، اور جہاں تک تمہاری بینائی کی واپسی کی بات ہے، اس کے لیے تمہیں میرا نہیں بلکہ اس فرشتہ صفت انسان کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے اپنی آنکھیں دے کر تمہیں دیکھنے کے لائق بنا دیا۔ ان کی بات پر اچانک میرے ذہن میں ایک کئی سوالات ابھرے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس فرشتہ صفت انسان کا ذکر وہ کر رہے ہیں میں اسے جانتی تھی، لہٰذا میں نے بلا جھجک کہا، چھوٹے سائیں، میں اس فرشتہ صفت انسان کو جانتی ہوں، محمد پریل نام ہے نا اس کا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو انہیں حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ قدرے پرسکون ہو کر بولے، مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں اپنے محسن کا نام معلوم ہو گیا، اور حقیقت میں میری بھی یہی دلی خواہش تھی کہ تمہیں اپنے شوہر کے اس احسان کے بارے میں معلوم ہو جائے تاکہ تم دونوں میں علیحدگی نہ ہو، بلکہ ایک بار پھر تم دونوں میں نباہ ہو جائے اور تم دونوں میاں بیوی دوبارہ ہنسی خوشی اپنی زندگی کی نئے سرے سے ابتدا کرو۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے تو میں نے اچانک محسوس کیا کہ ان کا چہرہ ایک سوگوار سا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دل و دماغ میں عجیب سی سنسناہٹ ہونے لگی۔ میں نے پھر اچانک کہا، چھوٹے سائیں، پھر آپ نے کیوں مجھ سے چھپایا تھا یہ سب؟ محمد پریل نے مجھ سے اپنا نام تم سے چھپانے کی قسم لی تھی، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ تمہاری بینائی ہمیشہ کے لیے زائل ہو چکی ہے تو اس نے مجھ سے اصرار کیا تھا کہ اس کی آنکھیں نکال کر تمہیں لگا دی جائیں، لیکن ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ یہ عمل صرف ایسے شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے جو بالکل قریب المرگ ہو۔ مگر محمد پریل شدید جذباتی ہو چکا تھا، وہ شاید اس طرح اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بات منوانے کے لیے باقاعدہ خودکشی کی دھمکی بھی دے ڈالی تھی، اور مجھے اس کے جذباتی جان سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ایسا بھی کر گزرے گا۔ ناچار میں نے اسے قریب المرگ ظاہر کر کے اپنے سینئر ڈاکٹرز کی ٹیم کو راضی کیا، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے محمد پریل کی یہ بات ماننی پڑی تھی۔ اتنا بتا کر چھوٹے سائیں خاموش ہوئے تو اچانک ایک کانسٹیبل نے سلاخوں میں ڈنڈا بجا کر ملاقات ختم ہونے کا اعلان کیا۔ لگتا تھا چھوٹے سائیں نے کانسٹیبل کی مٹھی گرم کر رکھی تھی، اس لیے وہ ایک مرتبہ ڈنڈا سلاخوں پر مار کر آگے کھسک گیا۔ مجھے اگرچہ اس ساری حقیقت کا پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا جو چھوٹے سائیں نے مجھے ابھی بتائی تھی، مگر اپنے شوہر محمد پریل کا میرے لیے اس قدر جذباتی ہو کر عملی قدم اٹھانے کی حقیقت مجھے ابھی معلوم ہوئی تھی۔ ایک بار پھر میرے دل میں اپنے محبوب شوہر محمد پریل کے لیے نرم و گداز سا جذبہ بیدار ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا، مگر میں نے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں چھوٹے سائیں سے کہا، چھوٹے سائیں، میں نے بھی محمد پریل کو اب دل سے معاف کر دیا ہے۔ میری گوٹ میں اس سے ایک دن اچانک ملاقات ہوئی تھی، پھر میں نے اس روز والا قصہ مختصراً بیان کر ڈالا جب بھورل خان نے مجھے گوٹ سے میلوں دور ایک ویران مقام میں قید کر ڈالا تھا، تو وہاں سے گزرتی ہوئی ایک بیل گاڑی پر اچانک میری نظر پڑی تھی جس میں محمد پریل اور اس کی بہن سوار تھے۔ انہوں نے مجھے فارم کا تالا توڑ کر رہائی دلائی تھی۔ پھر میں نے چھوٹے سائیں کو مزید بتایا، چھوٹے سائیں، جب محمد پریل کی بہن نے میرے دل میں اپنے بھائی کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کے منع کرنے کے باوجود اصل حقیقت بتائی تو میں نے محمد پریل کی احسان مند ہونے کے بجائے اسے خوب کوسا۔ میرے دل میں اپنے لیے نفرت کا علاوہ محسوس کرتے ہی وہ بیچارہ اس قدر دل برداشتہ ہوا تھا کہ ایک روز اچانک ہی کہیں روپوش ہو گیا، اور آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کدھر گیا۔ گونجا،
یہ تو تم نے اس بیچارے کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ساری بات سننے کے بعد چھوٹے سائیں نے پرتشویش لہجے میں مجھ سے کہا۔ جواباً میں نے ایک طویل سانس لی تھی۔ اسی اثنا میں وہ کانسٹیبل ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے دوبارہ دھمکا۔ بس جی، ملاقات ختم ہوئی، ہمیں بھی آگے جواب دینا ہوتا ہے، اس نے عذر پیش کیا۔ پھر چھوٹے سائیں نے رخصت ہوتے ہوئے مجھے تسلی دی اور وہاں سے چلے گئے۔ میں تھکے تھکے انداز میں چلتی ہوئی واپس اپنی جگہ پر آ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ کیوں رے چھوری، وہ تیرا دوست تھا؟ تیرا بڑا سونا تھا؟ ایک چڑیل نما غلیظ عورت نے میرے قریب کھسک کر مجھے ٹھوکا دیا۔ میں نے ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور اس کے منہ لگے بغیر دوسری طرف اپنا چہرہ پھیر لیا۔ چھوٹے سائیں سے ملاقات کے بعد میرے دل و دماغ کی عجیب حالت ہونے لگی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ انہیں مجھ سے ایسی کیا دلچسپی تھی؟ کیوں میرے لیے اتنے بے چین اور بے سکون ہو رہے تھے؟ اتنی بھولی نہ بن کونجا، کیا تو ایک مرد کی نظروں کا مطلب بھی نہیں سمجھتی؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ میں نے فوراً اس کی نفی کی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر چھوٹے سائیں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ میرا اور محمد پریل کا ایک بار پھر دوبارہ ملن کروانے کی جستجو میں رہتے؟ میں نے توجیہ پیش کی۔ ابھی یہ تعویلات جاری تھیں کہ میرے اندر کوئی ہنسا۔ پگلی، اسی کو تو دل کا دیا کہتے ہیں، جو دل کے کسی عمیق گوشے کے طاق پر چلتا رہتا ہے۔ غریب بے وقوف، چھوٹے سائیں تیری محبت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہی تو ان کے اندر کا عذاب ہے جو ان کے لیے ایک ایسے نشے کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ اپنے دل کی بات بھی تم سے نہیں کہہ سکتے۔ بس اس آگ میں خود کو جلاتے رہتے ہیں اور اسی میں خوش ہیں۔ آہ، کیا یہ سچ ہے؟ بے اختیار جیسے میں نے اندر کی معنی خیز سرگوشیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور بے اختیار دیوار سے اپنا سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ چھوٹے سائیں کو میں نے اس بار عجیب بھنور میں پھنسا ہوا پایا تھا۔ مجھے اس بار چھوٹے سائیں سے ملاقات کے دوران میں یہ بھی اندازہ ہوا تھا کہ میرے سلسلے میں چھوٹے سائیں کی غیر معمولی بڑھتی ہوئی دلچسپی سے ضرور دونوں باپ بیٹوں کے درمیان کوئی بدمزگی ہوئی ہوگی۔ کم سے کم آج والی ان سے ملاقات کے دوران میں مجھے ایسا ہی لگا تھا۔ انہی دنوں میری باقاعدہ مرہم پٹی ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ میرے زخم منمل پڑنے لگے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے بہت جلد عدالت میں پیش کیا جانے والا ہے۔ ایک دن مجھے دوبارہ لیڈی انسپکٹر عنایت اللہ شاہری کے سامنے پیش کیا گیا۔ انجانے خدشات تلے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انسپکٹر عنایتہ بڑی اکڑ کے ساتھ اپنی کرسی پر برائے جمان تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ 2 لیڈی کانسٹیبل موجود تھیں۔ انسپکٹر عنایتہ نے اس وقت اپنے ہاتھ میں موٹا سیاہ رنگ کا رول پکڑ رکھا تھا، جسے وہ مسلسل اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے ہوئے خاموش نظروں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اچانک اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، چھوکری، کل تجھے عدالت میں پیش کیا جائے گا اور شاید تجھے بھی اب تک اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تو یہ مقدمہ ہار جائے گی۔ پھر اس حوالہ سے تجھے لمبے عرصے کے لیے جیل کی سنگین دیواروں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ اور اتنا کہہ کر وہ رکی اور ڈرامائی انداز میں کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر میرے ذرا قریب آ کر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، تو یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوگی کہ حوالات کے بعد جیل کے پیچھے تیرے ساتھ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، مگر اس کا شاید تجھے ذرا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہاں حوالات میں اب تک تیرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ تجھے وہاں بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا اب بھی تیرے پاس وقت ہے کہ ہماری بات مان لے۔ اتنا کہہ کر خاموش مگر کھوجتی ہوئی نظروں سے میرے چہرے پر اپنی بات کا اثر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا ایک ایک لفظ میرے حوصلے کی بلند دیواروں کو کمزور بناتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری بات مان لینے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری زندگی کی ضمانت کیا ہوگی؟ میرے دشمن پھر بھی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو کیوں نہ پھر میں ان کا مقابلہ کرتے ہی مروں؟ تو مرو،
پھر جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میری بات پر انسپکٹر عنایتہ غصے سے پھٹ پڑی اور اسے آتش خیز میں سلگتا ہوا پا کر میرے دل کو تسکین سی محسوس ہوئی۔ لگ بھگ 4 بجے سپہر کے قریب ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری مجھ سے ملنے آئی تھیں۔ وہ کچھ الجھی سی نظر آ رہی تھیں۔ ان کے ہمراہ آنٹی روزینہ کو نہ پا کر مجھے حیرانی ہوئی۔ تم کیسی ہو کنجا؟ انہوں نے بڑے رسان سے پوچھا۔ آنٹی نہیں آئی؟ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وکیل صاحبہ، الٹا میں نے ان سے سوال کر ڈالا۔ میرے استفسار پر انہوں نے ایک بوجھل سی سانس خارج کی اور پھر بولی، ہاں ان کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی۔ کیا انکل لال محمد کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، انہی کی وجہ سے تو وہ خاصی پریشان ہیں۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر وہ میرے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولی، کیا تمہیں یہاں مارا پیٹا گیا تھا؟ ان کی بات پر میرے پجمردہ چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، میں نے کہا، انہوں نے مجھے بہت مارا تھا اور مجھے اقبال جرم پر آبادہ کرنے کے لیے برہنہ کر کے پیٹا گیا تھا۔ انسپکٹر عنایتہ بھی وہی چاہتی ہے جو کمینہ انسپکٹر یارو جلاد مجھ سے چاہتا تھا۔ میں نے پھر مختصراً انہیں اس رات کے بارے میں بتا دیا۔ ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری کے منہ سے نکلا، آپ یہ بات بھی کورٹ میں بتانا کہ انہوں نے مجھ پر اپنی مرضی کے اعترافی بیان پر انگوٹھا لگانے کے لیے رات بھر وحشیانہ تشدد کیا، بلکہ مجھے بات نہ ماننے پر قتل کرنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ ہاں، یہ بات تو میں بہرحال عدالت میں ریکارڈ کراؤں گی ہی، مگر شاید اس بات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ انہوں نے ہلکے سے تعصب کے ساتھ کہا، ویسے میری پہلی کوشش یہی ہے کہ سب سے پہلے تمہاری ضمانت ہو جائے۔ دیکھو کنجا، میں تمہیں اندھیرے میں یا کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی۔ تمہارے خلاف بہت مضبوط کیس بنایا گیا ہے اور اس بار باقاعدہ سماعت کے دوران میں تمہارے خلاف 2 مضبوط گواہوں کو بھی پیش کیا جائے گا، جس میں پہلا گواہ تمہارا اپنا بھائی سائنتاد ہے، جسے یہ بیان دینے کے لیے عدالت میں لایا جائے گا کہ تمہارے اور شینا کے ہاتھوں جو قتل ہوئے ہیں وہ اس کے گھر پر نہیں ہوئے، جبکہ دوسرا گواہ اپنے بیان میں عدالت کو یہ ریکارڈ کرائے گا کہ تمہارا تعلق سندھ کے بدنام ڈاکو خالقو دھاڑیل کے گروہ سے ہے۔ گواہ خالقو دھاڑیل کے گروہ سے ہی تعلق رکھتا ہے اور اسے بادہ معاف گواہ بنا کر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سماعت کب ہے؟ میں نے اپنے اندر کے قلب پر بمشکل قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ کل سے باقاعدہ سماعت کا آغاز ہو رہا ہے، ایڈوکیٹ شوکت لغاری نے بتایا۔ حیرت کنجا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تمہارا اپنا سگا بھائی بھلا کیوں تمہاری جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ لالچ اور خود غرضی کے سوا اور کیا بات ہو سکتی ہے وکیل صاحبہ؟ میں نے جواباً استہزائیہ لہجے میں کہا۔ پھر میرا سلسلہ گفتگو دوبارہ انکل لال محمد کی طرف موڑتے ہوئے میں نے کہا، وکیل صاحبہ، کیا انکل لال محمد کے محکمے والوں نے بھی ابھی تک ان کا سراغ نہیں لگایا؟ کمال ہے، وہ تو پوری ٹیم کے ساتھ نکلے تھے اور میری نظروں کے سامنے انہوں نے 7 شریف کی پہاڑیوں میں بڑی بے جگری سے ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، بلکہ انہیں تتر بتر بھی کر ڈالا تھا۔ ہاں، ان کے ساتھ جو اہلکار اس مہم میں شامل تھے، ان کے ذریعے ہی اس حد تک ان کا سراغ مل پایا ہے کہ مسٹر لال محمد لاڑک صاحب کو کسی ڈاکو کے ٹولے نے ہی یرغمال بنا رکھا ہے، مگر ابھی تک ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں ہوئی ہے، وکیل صاحبہ نے مختصراً بتاتے ہوئے کہا۔ ویسے اب ان کی بازیابی کے لیے انسپکٹر مختار سے تو روانہ کیا گیا ہے، دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اب۔ اللہ سائیں انکل کی حفاظت کرے گا۔ بے اختیار میرے لبوں سے دعا نکلی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر انکل لال محمد کو ڈاکوؤں کے کس گروہ نے یرغمال بنا لیا ہے، کیونکہ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے کی حقیقت تھی کہ جب میں خالقو چاچا کے جنگل ڈیرے پر موجود تھی تو اس وقت انکل نے بھاری نفری کے ساتھ ان کے ڈیرے پر حملہ کیا تھا
جس کی وجہ سے ان کا پورا گروہ منتشر ہو کر بھٹک گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے خالقو چاچا اور ان کے جانثار ساتھی منٹھار بھی ایک اندھی کھائی میں گر کر لاپتہ ہو چکے تھے۔ ان کے غدار ساتھیوں کا بھی کچھ پتہ نہ چل سکا تھا، اور دھاڑیل جانو ماچھی جیسا خبیث غدار ساتھی گروہ میں نفاق اور بغاوت کا بیج بو کر اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ تو پھر آخر کس نے انکل کو یرغمال بنایا ہوگا؟ تب پھر اچانک میرے ذہن میں دھاڑیل مصری خان کا نام ابھرا۔ اس کا ایک ڈاکو ساتھی دھاڑیل لائق چانڈیو بھی ہلاک ہو چکا تھا۔ تو کیا دھاڑیل مصری خان نے انکل کو یرغمال بنا رکھا ہوگا؟ مگر وہ تو خود اپنے گروہ سے کٹ چکا تھا۔ ایسے ہی اچانک میرے ذہن کے پتہ اسکرین پر ان دو پراسرار باپ بیٹوں کے خاکے ابھر آئے، جن کے ہمراہ 4 رائفل بدست اور بھی افراد تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ کیا ان کا تعلق بھی کسی بدنام ڈاکوؤں کے ٹولے سے تھا اور انہوں نے ہی؟ اچانک وکیل صاحبہ نے مجھے مخاطب کیا، گونجا، اگر کسی طرح شینا بھی اپنی رضاکارانہ گرفتاری پیش کر دیتی تو تمہارے کیس میں جان پڑ سکتی تھی، کیونکہ اس کا مفرور ہونا نہ صرف اسے بلکہ تمہیں بھی قانون کی نظروں میں مجرم بنا رہا ہے۔ وکیل صاحبہ نے اپنے تئیں ایک نکتہ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے ان کی بات میں وزن محسوس ہوا، لیکن بات پھر وہی تھی کہ ہمارے دشمنوں نے تو پہلے ہی ہم دونوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔